वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहब्बत के रंग बाय माही में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। आज हम अपने पिया बेदर्दी उर्दू नावल का एपिसोड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। वकास आयजा की अम्मी से मिलने हॉस्पिटल आता है तो वो उसको अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वो उसे झूठ कहता है, वो ये नहीं कहता कि वहाँ जलाल ने उसे मारा था। वो ये कहता है कि मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो उससे मिलने नहीं आ सका। हाँ बेटा, वो जलाल के साथ आई थी मिलने। मुझसे काफ़ी दिन हो गए हैं, इसके बाद से मिलने नहीं आई। मेरी बच्ची तो ठीक है ना? वकास नसरीन का आयजा का बताकर इसका हाल पूछती है। जी आंटी, आप फिक्र मत करें, ठीक है आयजा। और बहुत आयजा ठीक है और बहुत जल्द आपसे मिलने आएगी। मैं बता दूंगा आयजा को। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। वकास नसरीन को तसल्ली देकर बाहर चले जाता है। तो जलाल मुझसे एक कदम आगे है, कोई बात नहीं, पर मैं भी वकास हूँ, इतनी आसानी से हाँ नहीं मानूंगा। वकास बाहर आकर सोचते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है और एक शख्स जयान को फ़ोन करके सब बताता है। ठीक है, तुम नज़र रखो इस पर। जयान की इस बात पर सुनकर नज़र रखने को कहकर जलाल के ऑफिस बताने चला जाता है। सर, मैं अंदर आ जाऊँ? ज़यान दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने को पूछता है। यस, आ जाओ ज़यान, क्या खबर है? जलाल ज़यान को अंदर आने का कहकर इससे पूछता है। सर, वकास हॉस्पिटल नसरीन नामी खातून से मिलने गया था घर से, और वहाँ बातों बातों में आयजा और आपका पूछ रहा था। ज़यान जलाल को बताकर चुप हो जाता है। अच्छा, अच्छा, तो नसरीन को ढाल बनाना चाहता है। आयजा को मुझसे दूर करने के लिए कोशिश अच्छी है, जलाल हल्की आवाज़ में अपने आप से कहता है और फिर ज़यान को जाने का कहता है। ठीक है, तुम जाओ, कोई और खबर मिले तो फ़ौरन आना। जलाल की बात सुनकर ज़यान हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद बाहर चला जाता है। वकास वकील के पास तलाक का केस लेकर जाता है। जलाल मलिक का नाम सुनकर सब केस लेने से इनकार कर देते हैं। सर, आप जलाल से इतना डरते क्यों हैं? आप एक वकील होकर डर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। वकास आखिरी वकील के पास आता है। देखिए वकास साहब, हमें अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। अगर इनकी बीवी भी खुद आकर कहती ना तो हमें ये केस ना लेता। वो आदमी शहर का जाना माना आदमी है। इस पर हाथ डालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना, जो कि मैं नहीं कर सकता। आप किसी और के पास जाएं, माजरा चाहता हूँ मैं आपसे, आप जा सकते हैं। हर वकील ने मना कर दिया था। कोई भी जलाल के खिलाफ केस लड़ने से डर कर मना कर देते और वकास गुस्से बाहर आ जाता है और फिर घर की तरफ निकल जाता है। जलाल शाम को ऑफिस से घर आता है और कमरे में आकर आयजा को ढूंढने लगता है। क्या आयजा दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आती है। आयजा, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख ना लूँ चैन नहीं मिलता मुझे। आज मेरी बीवी ने मुझे मिस किया क्या? जलाल आयजा के गले लगकर नॉन स्टॉप शुरू हो गया था बोलना। जलाल, सांस तो लें, इतने सवाल एक साथ। आप रोज ऑफिस जाते हैं मगर काम करने नहीं। आज काम क्या है? आपने मेरी जासूसी नहीं की, इसलिए मिस कर रहे थे। आज आयजा भी जलाल को पीछे करके हिसाब पूरा करती है। अच्छा जी, तो तुमने सही कहा, जिसके पास इतनी प्यारी बीवी हो वो कैसे कोई काम कर सकता है? ने गालिब हमें निकम्मा कर दिया, मगर हम भी आदमी थे बड़े काम के। जलाल आयजा को कमर से पकड़कर खुद के करीब करके कहता है, आज आप कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो गए? कल मेरी बातों ने आपके दिल पर असर किया है। आयजा जलाल को अपने करीब देखकर इसकी शर्ट के बटन को छेड़ते हुए कहती है। आयजा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता हूँ। तुम मुझसे कभी नफरत मत करना। जलाल आयजा का चेहरा ऊपर करके कहता है। अच्छा, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लें, पापा ने बुलाया है आपको नीचे, बहुत गुस्से में हैं कल की बात को लेकर। आप प्लीज़ इनसे बदतमीज़ी मत करना और चुप करके इनकी बात पर हाँ मिलाना।
ٹھیک ہے؟ عائزہ جلال کے چہرے کو دونوں ہاتھ سے تھام کر کہتی ہے، اگر تم ایسے پیار سے کسی کو مارنے کے لیے بھی بولو گی تو میں مار دوں گا، یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے، میں ابھی آیا۔ جلال عائزہ کے ہاتھوں کو چوم کر کہتے ہوئے چینج کرنے چلا جاتا ہے، یہ کبھی نہیں سدھریں گے، یہ کبھی نہیں سدھر سکتے، ہر وقت مارنے کی باتیں کروا لو ان سے۔ عائزہ سر نفی میں ہلا کر کہتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگتی ہے۔ وقاص اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور کھانا کمرے میں ہی بھیجنے کو کہا تھا شاہدہ سے۔ ماما آپ کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیں، آج آفس کا کچھ کام رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ کرنا ہے، وقاص شاہدہ کو کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے۔ مسکان، مسکان، جی آنی، میں آئی، میں آنے والی تھی کھانا کھانے۔ مسکان کچن میں آ کر شاہدہ کو کہتی ہے، ارے ڈفر، جاؤ جا کر وقاص کے لیے کھانا لے جاؤ اور خود بھی کھا لینا بیٹھ کر، یہی صحیح موقع ہے اس کے دل میں اترنے کا، جاؤ شاباش۔ شاہدہ مسکان کو کھانے کے ٹرے پکڑا کر بھیجتی ہے۔ مسکان ڈرتے ہوئے وقاص کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور پاؤں سے دروازہ کو ٹھوکر مارتی ہے اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی ہے۔ وقاص صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر ٹھوکر کی آواز سن کر اندر آنے کا کہتا ہے۔ مسکان وقاص کی آواز سن کر پہلے اپنے ہاتھ دیکھتی ہے، پھر دروازے کو زور سے ٹھوکر مارتی ہے۔ بندہ اگر اندر نہیں آ رہا تو سمجھ جائے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، مسکان دروازے کو ٹھوکر مارتی ہوئی کہتی ہے۔ وقاص مسلسل دروازے پر دستک کی آواز سن کر غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے اور سامنے مسکان کو دیکھ کر واپس اندر آ کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ مسکان اندر آ کر ٹرے ٹیبل پر رکھ کر کھانا لگاتی ہے اور بیٹھ کر وقاص کو دیکھنے لگتی ہے۔ وقاص مسکان کو اپنی طرف دیکھ کر اس کی طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو اب، وقاص مسکان کو کہہ کر کھانا پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتا ہے۔ مسکان وقاص کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو وقاص مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر اس کی طرف دیکھتا ہے، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر نہیں آتا وقاص؟ میں تم کو اس وقت سے چاہنے لگی تھی جب سے تمہاری تصویر آنی نے مجھے دکھائی تھی، اور مسکان اپنے پیار کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ بس مسکان یہ کیا بے حد ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، جاؤ یہاں سے۔ وقاص مسکان کا ہاتھ غصے میں جھٹکتے ہوئے چلا کر کہتا ہے۔ مسکان ڈر کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وقاص میری بات سنو، مسکان وقاص کے پاس جا کر ہمت سے کہتی ہے کہ وقاص مسکان کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہے، یہ جو تم اور ماما کر رہی ہو نا، تمہارا یہ سب کرنا فضول ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں عائزہ کو چاہتا ہوں اور چاہتا رہوں گا، اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھی؟ وقاص مسکان کو غصے میں کہہ کر دروازے کی طرف دھکا دے دیتا ہے کہ شاہدہ اور مریم آ جاتی ہیں اور مریم مسکان کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہے۔ وقاص یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے مسکان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور یہی تمہاری بیوی بنے گی، سمجھے تم؟ عائزہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو اور میں اب جلد سے جلد تمہاری شادی کروں گی، شاہدہ غصے میں وقاص کو کہتی ہے، اور مسکان مریم کے ساتھ لگے رو رہی تھی۔ ماما میں مسکان سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، وقاص غصے میں شاہدہ کو کہتا ہے، تم شادی کرو گے، اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، سمجھے تم؟ یہ بول کر وہ مریم کے ساتھ مسکان اور شاہدہ باہر کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں، وقاص کو دھمکی دے کر۔ وقاص غصے میں ٹیبل پر کھانا پڑا ہوا گرا دیتا ہے اور اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جلال اور عائزہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ شاہنواز جلال کی طرف دیکھ کر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جلال کل جو کچھ بھی اس گھر میں ہوا تماشا آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جلال شاہنواز کی بات سن رہا تھا، ان کی طرف دیکھ کر جی ٹھیک ہے، جلال شاہنواز کی بات کا جواب دیتا ہے، اور یہ جو تم نے عائزہ پر ہاتھ اٹھا کر جہالت کا ثبوت دیا ہے، آئندہ میں تمہیں ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھوں، سمجھے؟ اور جو بھی مسئلہ ہے اس کو گھر کے باہر ہی سلجھاؤ، ٹھیک ہے؟ شاہنواز اپنی بات جلال کو کہہ کر اٹھ کر کمرے میں چلے جاتے ہیں اور جلال اور عائزہ بھی کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔
اور جلال خاموشی کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور عائزہ دوسری طرف لیٹ جاتی ہے۔ جلال اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ آنٹی آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ وقاص کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ مسکان روتے ہوئے شاہدہ سے پوچھتی ہے جو کہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مسکان میری بچی، میں نے سوچا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد اس کا خیال بدل جائے گا، پر نہیں، وہ کل موہی خود تو امیر زادے کو بھگا کر شادی کر لی اور میرا بچہ اس کے پیچھے مجنوں بنا پھر رہا ہے۔ مسکان اب تم ہی وقاص کی دل سے عائزہ کو نکال سکتی ہو، اپنی جگہ بناؤ، صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ میں آج ہی تمہاری ماں سے بات کرتی ہوں، شاہدہ مسکان کو گلے لگا کر کہتی ہے۔ پر آنی، عائزہ وقاص کی پہلی محبت ہے، وہ کیسے بھول سکتا ہے اس کو؟ مسکان شاہدہ سے پیچھے ہو کر کہتی ہے، جب تم اس کی بیوی بنو گی نا تو وہ بھول جائے گا یہ سب، اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شاہدہ مسکان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مسکان تمہیں بہت صبر سے کام لینا ہوگا عائزہ بھاگی نہیں ہے، مجھے یقین ہے، اور تم کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرو گی۔ مریم مسکان کا چہرہ تھپتھپاتے ہو کر سو جاتی ہے۔ اب کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ وقاص اب میری محبت ہے اور میں وقاص کو عائزہ کی طرف دوبارہ جانے نہیں دوں گی۔ مسکان اپنے آنسو صاف کر کے لیٹ جاتی ہے۔ نتاشا آپی، آپ کل کی فلائٹ سے میرے گھر آئیں، مجھے مسکان اور وقاص کی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے آپ سے، شاہدہ فون پر بات کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آ جاتے ہیں۔ مسکان تو ٹھیک ہے نا؟ نتاشا شاہدہ سے مسکان کو پوچھتی ہے۔ ہاں آپی، مسکان ٹھیک ہے، آپ کل آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ نتاشا فون بند کر کے وحاج کی طرف منہ کرتی ہے۔ وحاج، شاہدہ نے ہمیں کل بلایا ہے، وقاص اور مسکان کی شادی کے بارے میں بات کرنی ہے، کہہ رہی تھی اللہ سب خیریت ہی کرے۔ نتاشا وحاج کو بتاتی ہے پریشانی سے۔ تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، ہم کل جا رہے ہیں نا، پتہ چل جائے گا سب، اب سو جاؤ۔ وحاج نتاشا کو تسلی دیتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ نتاشا شاہدہ کی بڑی بہن ہے اور وحاج ایک بزنس مین ہے اور نتاشا اس کی بیوی اور مسکان ان کی کل کائنات ہے، وہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ جلال اٹھ کر تیار ہو رہا ہے۔ عائزہ جلال کو کوٹ پہناتی ہے، آج ہم کہیں باہر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تم تیار رہنا۔ جلال کوٹ پہن کر عائزہ کے گال پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں نیچے، ناشتہ ریڈی ہے۔ عائزہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر نیچے نظریں رکھ کر جانے لگتی ہے کہ جلال اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آج بلیک کلر کی ساڑی پہننا، تم اس میں خوبصورت لگتی ہو۔ جلال عائزہ کو پکڑتے ہوئے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ اب چلو نیچے۔ جلال عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلے جاتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ سر، آج کل وقاص کی شادی کی بات چل رہی ہے، میرا خبری بتا رہا تھا۔ زیان جلال کے ساتھ چلتا ہوا اس کو بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ۔ جلال اس کے جانے کا کہہ کر کیبن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو وقاص شادی کر رہا ہے، انٹرسٹنگ۔ کل تک تو عائزہ کے پیچھے پاگل تھا اور اب کسی اور سے شادی کر رہا ہے۔ اچھا ہے جو خود ہی راستہ سے ہٹ گیا۔ جلال وقاص کے بارے میں سوچتا ہے۔ جلال گھر آ کر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، عائزہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھو وقاص، میں اب جلال کی بیوی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں مانتی ہوں جلال نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو کیا کروں؟ نہ وہ مجھ سے خود سے دور کرے گا اور نہ ہی تمہارا ہونے دے گا، تو تم شادی کر لو اور ہنسی خوشی رہو اس کے ساتھ، مجھے بھی رہنے دو۔ عائزہ وقاص کو سمجھاتے ہوئے جیسے ہی مڑتی ہے، جلال کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ آپ کب آئے؟ میں ریڈی ہوں، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ عائزہ جلال کے پاس آ کر کہتی ہے اور اس کے کپڑے کبرڈ سے نکالتی ہے۔ جلال عائزہ کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے۔ آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں، جائیں ریڈی ہو جائیں۔
عائزہ جلال کو کہتے ہوئے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ کس کا فون تھا عائزہ؟ جلال عائزہ کو اپنے سامنے سیدھا کھڑا کر کے پوچھتا ہے۔ وہ ہاں میری دوست کا فون تھا، اپنی شادی پر بلا رہی تھی تو میں نے منع کر دیا۔ آپ جائیں، لیٹ ہو رہا ہے۔ عائزہ جلال کی طرف دیکھتے ہوئے اٹک کر بتاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جلال عائزہ کو دیکھتے ہوئے واش روم میں جا کر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ جھوٹ بولا مجھ سے عائزہ تم نے، پھر سے جھوٹ، جلال غصے میں بے قابو ہوتے ہوئے کہتا ہے اور شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور 5 منٹ شاور کے نیچے کھڑے رہ کر کپڑے چینج کر کے باہر آتا ہے اور عائزہ کو دیکھتے ہوئے تیار ہوتا ہے۔ جلال عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر کہتا ہے، ہم چلیں۔ عائزہ جلال کے ساتھ کی سختی اگنور کر کے مسکرا کر کہتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دور ہی آئے تھے کہ گاڑی اچانک رک جاتی ہے۔ شٹ، اب گاڑی کو کیا ہو گیا؟ تم اندر ہی بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جلال عائزہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے گاڑی سے باہر آتا ہے اور کسی کو کال کرتا ہے۔ ہاں ہم لوگ آ گئے ہیں، تم اپنا کام کرو، عائزہ کو پتہ نہ چلے اور دھیان سے اس کو خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ جلال فون پر بات کر کے گاڑی کا بورڈ نیچے کرتا ہے اور عائزہ کی طرف آتا ہے۔ عائزہ گاڑی گرم ہو گئی ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں ابھی پانی لے کر آیا ہوں، تم ادھر ہی رہنا۔ جلال عائزہ کو اگر بتاتا ہے تو جلال میں اکیلے ادھر کیسے میرا مطلب میں بھی آپ کے ساتھ آتی ہوں نا۔